अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता। मैं हूं फैसल रहमान। और नाज़रीन से कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में हमेशा एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करते हैं जो हुकूमत से भी हो, चाहे अपोजिशन से हो, लेकिन जिस फील्ड से उनका ताल्लुक हो उसके हवाले से जो जिम्मेदारियां उनको दी जाती हैं, किस हद तक वो कामयाब हुए, क्या क्या मजीद करना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए अभी तक हो नहीं रही, इसके हवाले से हम बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ, मावने खसूसी सेहत के वज़ीर आज़म साहब के जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। और आपका हम जानते हैं बड़ा बिजी स्केड्यूल है, लेकिन स्टिल विल ट्राई टू गेट स्ट्रेट टू द बिजनेस। सर आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि जब से आपने सर, अभी तो तकरीबन 6 या 7 हफ्ते हुए हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के बाद आपने ये पोर्टफोलियो संभाला, और ये काफ़ी बड़ा एक है सिलसिला, और ख़ास करके उस टाइम पे कि जब मुल्क में कोविड-19, मुल्क में क्या पूरी दुनिया में ये कोविड-19 की प्रॉब्लम है। हमारे मुल्क पे अभी तक पोलियो पूरी तरीके से एरेडिकेट नहीं हुआ। फिर ये अगर आप इसी अक्टूबर के महीने की बात करें, ये पिंक रिबन की हम बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हमारी ख़वातीन में हाईएस्ट इन एशिया, इसके बारे में ज़च्चा और बच्चा के हवाले से ड्रग्स रेगुलेटरी, मतलब इतना ये बड़ा, ये मैं जब देख रहा था ये, तो सर इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम श्योर। सो यू आर ऑल गियर्ड अप फॉर दैट नाउ? Yes, indeed. सर 2-3 चीज़ें शुरू करते हैं। पहली तो सर ये फरमाएगा, क्योंकि ये महीना क्योंकि अक्टूबर का है, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, आगाही के हवाले से, आई थिंक सर सिर्फ रिबन पहन लेना या चंद इमारतों को गुलाबी रंग दे देने से मसला सॉल्व नहीं होगा। ख़वातीन सर हमारी तकरीबन 51% हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा बनती हैं, और इस पॉपुलेशन में बहुत सारे अंडर नरिश्ड, बाकी कुछ बीमारियों के हवाले से, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज से, टाइम से पहले बच्चा पैदा हो जाता है, ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप तो खुद डॉक्टर आप समझते हैं इस चीज़ को कि इसने उनकी सेहत के हवाले से और काफ़ी सवालात को जन्म दिया है। सबसे पहले तो सर ये फरमाएगा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और एशिया में वन ऑफ द हाईएस्ट। कई लोगों का ख्याल है कि एक औरत के 25% चांसेस हैं कि उसको किसी ना किसी स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या वो बीमार होगी, या खुदा न खास्ता उसकी जान जा सकती है। लेकिन अगर शुरू में इसको देख लिया जाए तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हम इसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। कि आपका शौकत खानम से भी एक सिलसिला रहा है कैंसर के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी रिसर्च। लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर सर, ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा जहाँ शरह ब्रेस्ट कैंसर की पाई जाती है, उन चंद ममालिक में पाकिस्तान मौजूद है। इसकी क्या वजूहात हैं ये अनक्लियर है इस वक्त, इस पर कुछ रिसर्च हो भी रही है। इज इट द रेस? कुछ भी हो सकता है जी। रेस अगर होती तो हमारे हमसाया ममालिक में ये चीज़ उस तरह से होती, वो शरह नहीं है। जो नंबर्स हमारे यहाँ हैं वो तकरीबन हमारे नेबरहुड में कहीं नहीं है, तो कोई और फैक्टर्स भी इसके ऊपर हो सकते हैं। मेरे ख्याल है जो इस वक्त हमारे पास आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 10 में से 1, 9 में से 1, 10% के करीब लाइफ टाइम जो चांस है ब्रेस्ट का ट्यूमर डेवलप होने का। अच्छा, अब वजूहात इसकी जो भी हों, वो तो उसकी रिसर्च इन पैरेलल चलेगी और चल रही है, लेकिन बहुत अहम बात जिस पे आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि इसमें अर्ली डिटेक्शन से मुराद ये है कि वक्त पे पकड़ा जाए। और वक्त पे इस कैंसर को डिटेक्ट करना इसलिए अहम है कि ये उन कैंसर्स में से है जिसमें अर्ली डिटेक्शन और लेट डिटेक्शन को अगर आप मुआवजा करें उनकी आउटकम्स का, तो एक वाज़ेह फ़र्क है। अगर आपने स्टेज 1 या 2 में इसको डिटेक्ट कर लिया तो 80, 85, 90, 95% तक के जो आउटकम्स हैं, इससे भी ज़्यादा बल्कि वो हासिल हो सकते हैं, यानी सर्वाइवल के। और इसके बरक्स अगर आप स्टेज 3 और 4 में चले जाएँ तो फिर ये हालत ज़रा फ़र्क हो जाती है। तो इसको जल्द अज जल्द ढूंढने का जो सबसे पहला मरहला है वो तो ये कि इसके बारे में बात की जाए, ये छुपी ना रह जाए। एक ज़माने में तो ये टैबू था, इस लफ्ज़ का जिक्र नहीं हो सकता था। आज हम बैठे यहाँ टेलीविज़न पर बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो एक तो ये, दूसरा जो मुल्क में कैपेबिलिटीज़ इसके लिए स्क्रीनिंग की और डिटेक्शन की और ट्रीटमेंट की, उन सारी चीज़ों की वो क्रिएट करनी है, वो बहुत अहम। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जो ग्लोबली इसके जो फैक्टर्स हैं जो इसमें प्रोटेक्शन अदा करते हैं, जिसमें जिसे कहते हैं बच्चे सर्टन एज से पहले ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह, वो चीज़ें हेल्प करती हैं क्योंकि उसमें स्पेसिंग आ जाती है। और मेरे ख्याल से जो ओवरऑल हेल्थ है खातून की, वो इन सारी चीज़ों पे, चाहे कैंसर और दूसरी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट करती है। यानी कि डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं जो खवातीन ब्रेस्ट फीड करती हैं बच्चों को, उनके चांसेस ऑफ having this disease कम है। उसमें होता यह जी कि because if you have a pregnancy that is sooner than a certain date and the number of pregnancies that you have before a certain date, वो एक तरह का
प्रोटेक्टिव फैक्टर बन जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग पर से इसका प्रोटेक्टिव फैक्टर या उस तरह से नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आप ओवरऑल हेल्थ, जैसे आप बात कर रहे थे ना, हमने बाकी चीज़ों को भी देखना है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की तो गुफ्तगू नहीं है, इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। तो अगर एक वुमेन्स हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इसको ज़रा ज़्यादा होलिस्टिक तरीके से देखा जाए, तो वो बहुत अहम है, क्योंकि उसमें फिर खातून की जब सेहत बेहतर होती है तो उसकी ब्रेस्ट कैंसर की खुदा न खास्ता अगर चांस हो तो वो डिटेक्शन बेहतर हो जाएगी, उसकी अपनी सेहत इंप्रूव कर जाएगी, और वो जो अगली नस्ल है उस तक ये चीज़ जाती है। मैलन्यूट्रिशन का आपने जिक्र किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आप प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा फोकस किया इस चीज़ के ऊपर, ये सारी चीज़ें आप इसमें इंटरलिंक्ड हैं। तो मैं समझता हूँ कि वुमेन्स हेल्थ या विमेंस हेल्थ के तहत एक खातून की सेहत या ख़वातीन की प्लूरल के विमेंस हेल्थ के हवाले से बात करें तो ये एक बहुत अहम टाइम है इस चीज़ को स्ट्रेस करने का। तो सिर्फ पिंक रिबन पहनना या सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात करना तो एक बात है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका काफ़ी ज़्यादा इसका बहुत बड़ा है। डॉक्टर साहब, दूसरा मुझे बताइए किस तरह कि ये आप, एक तो शौकत खान स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, लेकिन सर वो एक ही है, चले और भी बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब सर जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके सामने, सर डॉक्टर्स होते हैं तो नर्सेज नहीं है, नर्सेज हैं तो डॉक्टर्स नहीं है, दोनों हैं तो इक्विपमेंट नहीं, और अगर इक्विपमेंट है तो कोई भी नहीं है, यू नो, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ रियलिटी। बिल्कुल, यहाँ पे सर इनको इम्प्रूव करने के हवाले से आप नहीं समझते कि बुनियाद ठीक हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट? जनाब ये बिल्कुल, दिस इज़ क्रूशल। हम अपने ये जितनी चीज़ों का हमने जिक्र किया ना, पॉपुलेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, स्क्रीनिंग, इन्फेक्शंस, ये चीज़ें अगर इंटरलिंक होकर आपके एक हेल्थ सिस्टम के सिंगल तरीके से नहीं टैकल होंगी तो ये आइसोलेशन में, साइलोज़ में, अलग-अलग डब्बों में रह के नहीं हो सकती। अब उसके लिए हमारे हेल्थ सिस्टम की गवर्नेंस या उसको मैनेज करने का जो तरीक़ाकार है वो बेहतर चाहिए। आपने बड़ी मज़ेदार बात कही, सामान, डॉक्टर, अशिया, बिल्डिंग, रिएजेंट्स, केमिकल्स, दवाइयाँ, कई दफ़ा ये सब मौजूद होता है और फिर भी तमाम मिक्स मौजूद है, लेकिन उनको वो पूरी खीर पक नहीं चुकती। क्यों? कि हमारे यहाँ बहुत सख्त कमी है इफ़ेक्टिव गुड मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर की। अच्छा, और इसको प्रॉपरली गवर्न करना, रेगुलेट करना और मॉडर्न तरीके से इनको देखना, बजाय इसके कि हम कहें वो जो एक दकियानूसी तरीका था जी, एक हेल्थ मिनिस्ट्री है, बस वो सारे प्रोविंस की सारी हेल्थ एंटिटीज़ को नियरली डायरेक्टली या सेमी डायरेक्टली चला रही। तो हम समझते हैं कि हेल्थ रेगुलेशन और हेल्थ की जो मैनेजमेंट है, इसकी जो गवर्नेंस है, इसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अब आप बाहर भी रहे, इतना अर्सा पढ़े, ऑब्वियसली आपने जिन हॉस्पिटल का जिक्र किया, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं दुनिया के, वहाँ से आकर के जब आप पाकिस्तान में आए और यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली इस हम देखते हैं कि जी वहाँ की नर्स की केयरिंग एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा आपको ठीक कर देता है। यहाँ पर एक अलग मजाक बन जाता है और हमारे ड्रामों में भी दिखाया जाता है कि नर्सेज का कैसा एटीट्यूड है। इस फील्ड को सर हम सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अब ये एक और आपने बहुत अहम मसले पे उंगली रख दी। हमारे यहाँ नर्सिंग की पहले तो अहमियत नहीं समझी जाती थी, अब थोड़ा चेंज आ रहा है। मेरे ख्याल से लोगों को एहसास हो रहा है कि हेल्थ केयर की डिलीवरी में सिर्फ डॉक्टर्स ने नहीं होना, नर्सेज ने होना है, पैरामेडिकल स्टाफ ने, और जो है उनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो एफिशिएंटली नहीं चलेगा। तो आप सबसे लाइक नर्स को, ये सबसे लाइक डॉक्टर को मरीज़ के सराहने बिठा भी दें तो वो तमाम चीज़ें जो उनको चाहिए, जो उनको सिस्टम चाहिए उस केयर को डिलीवर करने के लिए, अगर वो नहीं मैसर, दवाई ठीक नहीं है, वक्त पे नहीं है, जिस पानी से वो हाथ धो रहे हैं वो साफ़ नहीं है, उनके यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है, उनके यहाँ एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उनकी ट्रेनिंग और सिस्टम पे चेक नहीं। अब ये छोटी इतनी सारी चीज़ें, इसका सब चीज़ों का ताल्लुक इफेक्टिव मैनेजमेंट, गुड मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो प्राइमरी केयर के अंदर हों, चाहे वो बड़े अस्पतालों में, और इनकी फिर आपस में कनेक्टिविटी। सो इस हवाले से जो हेल्थ केयर डिलीवरी की साइड है उसमें हम समझते हैं कि जो मेजर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बड़े तालीमी इदारे हैं, उनकी मैनेजमेंट गवर्निंग बोर्ड्स, इंडिपेंडेंट गवर्निंग बोर्ड्स के तहत हो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, कई दफ़ा इसको ये रंग दिया जाता है कि जी ये निजकारी हो रही है, प्राइवेटाइजेशन, इससे बढ़ के झूठ कुछ नहीं हो सकता। ये जो बड़े सरकारी इदारे हैं इनका काम ही गरीब आदमी की, बल्कि सारी पॉपुलेशन की, बट खुसूसन उस पॉपुलेशन की जो सबसे कमज़ोर है उनकी मदद करना, उनकी केयर करना। लेकिन उस केयर के तरीक़ाकार को मॉडर्न, इफेक्टिव और हाई क्वालिटी का होना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये इंडिविजुअली गवर्न हों और उन बेंचमार्क और पैरामीटर्स पे गवर्न हो जिसमें दुनिया भर के इदारे गवर्न होते हैं। अगर आपने क्वालिटी एश्योरेंस का महकमा नहीं है, नर्सिंग इफेक्टिवली नहीं है, मटेरियल्स मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अच्छे नहीं हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, इंजीनियरिंग का फुकदान है, आप सोचिए सारे डिपार्टमेंट्स, अस्पताल तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं समझता हूँ कि जी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म या चेंज है वो हम इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे आईसीटी के अंदर भी, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि दीगर प्रोविंसेस भी इसको कॉपी भी करेंगे, और हमारे कुछ तो बेंचमार्क एक होना कि जी ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, लेट्स ट्राई टू मीट दैट, बिल्कुल, और फिर सब मिलकर उसके लिए काम करें। इससे दो तीन चीज़ें,
باہر جب آپ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو صرف یہ پتہ چلتا ہے جناب کہ یہ ایمرجنسی کے ایکسپرٹ ہے، مینس کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فلانا گائناکالوجسٹ ہے، کوئی اور جو ہے وہ ڈرمیٹولوجسٹ ہے، کوئی ایک فیلڈ کا وہ اسپیشلسٹ ہے. سر ایمرجنسی، اور خاص کر کے میں یہ سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ پاکستان نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے وار آن ٹیرر کی وجہ سے. خدا نہ خواستہ کہ دھماکہ ہو جاتا ہے، آدھے لوگ مر جاتے ہیں، جو زخمی ہیں وہ ان کو آپ کس طریقے سے لے جائیں گے، کدھر لے کے جائیں گے؟ چند ہسپتال کراچی میں، چند ایک کوئٹہ، کوئی اسلام آباد، ادھر ادھر، اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کی وہ نہیں. اور ایک ٹائم پہ اگر آپ کو 7 8 10 آپریشن ایک ہسپتال میں کرنے پڑ جائے تو میرے خیال میں فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. کیا اتنے سرجنز اویلیبل ہوں گے، اتنا باقی اسٹاف اویلیبل ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خدا نہ خواستہ بس کا حادثہ ہوا، کتنے لوگ جل گئے، کچھ شاید بچ بھی سکتے تھے ان میں، یا کوئی اور، یہ میں آئے دن دیکھتا ہوں سر. تو یہ ہاؤ ٹو لک آفٹر دیٹ ایسپیکٹ؟ اس میں جی بہت اہم چیز یہ ہے کہ کسی ایمرجنسی میں، ٹراما میں، کسی اور ڈیزاسٹر میں جو پہلے چند منٹ یا پہلا گھنٹہ ہوتا ہے اس کو لوگ گولڈن آور بولتے ہیں، اس میں جو جان بچ گئی اس میں ہارٹ اٹیک ہے، کچھ ہر بھی چیز میں. ٹھیک، اچھا، اب اس کا پہلا ایلیمنٹ تو یہ وہ ڈیٹیکٹ ہو، پتہ چلے، پھر وہاں سے کسی طرح اس کو افیکٹولی اور سیفلی ٹرانسپورٹ کیا جائے، اور پھر ٹرانسپورٹ کرنے والے کو پتا ہو کہ میں نے کہاں لے کے جانا ہے، اور جہاں وہ پہنچ رہا ہے، جو ہسپتال ریسیونگ اینڈ پہ ہے، وہ پراپرلی ایکوپڈ ہو، اس کا سٹاف موجود ہو، اور ان میں جیسے آپ نے کہا سرج کیپیسٹی ہو، یہ ہو کہ اب 10 8 لوگ تو نارمل روٹین میں آ رہے ہیں، اگر سڈنلی 100 آ گئے تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا. یہ پوری ایک لیئر ہے، یہ پوری ایک چین ہے جس کو چلانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بڑے شہروں میں تو ہو لیکن اس کے حصے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، پاکستان ڈیولپنگ ملکوں میں، ان چند ملکوں میں جس میں یہ جو 1122 سروس ہے پہلے سے شروع ہوئی ہوئی اور آہستہ آہستہ بلڈ ہوتی رہی ہے. جس کسی نے شروع کی، جس کسی نے بلڈ کیا، جس نے کا انیشیٹو تھا پرویز الہی صاحب کا، میں وہی کہنے لگا تھا، ان سب کو اس کا سہرا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ افیکٹو سارے ملک میں ہونے کی ضرورت ہے. زیادہ تر صوبہ میں ہو گئی ہے، ایک جگہ نہیں رہ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی یا ہو جانی چاہیے. 1 کنٹری 1 نمبر جس کے تحت آپ کال کر کے ایمرجنسی بلا سکتے. دیکھیے ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں ہم بڑی پرائڈ لیتے ہیں کہ جی وہ 999 یا 911 ہو گیا. تو جب دیکھیے ایک معاشرے کی جو میچورٹی ہے، اس کا بڑا ہونا ہے، وہ اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ سائرن بجاتی، روشنیاں چلاتی، وہ ایمبولنس آتی ہے، تو جو معاشرہ ہے وہ کس طرح سے اس کے لیے جگہ کریٹ کرتا ہے، وہ VIP بن جاتا ہے. یقین کیجئے یہ آلموسٹ آپ کو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے کہ کمزور ترین شخص جو ہے، جب اس کے لیے ایمبولنس آتی ہے تو سارا معاشرہ جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ اس وقت پرائرٹی بن جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کے بلڈنگ بلاکس موجود ہیں. پھر ہم نے آگے اپنے ایمرجنسی رومز یا ایمرجنسی سروسز بہتر کرنی، اس میں ٹیچنگ اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ حیران ہوں گے، انٹل سم ایئرز اگو ہمارے ہاں فارمل ٹیچنگ پروگرامز ایمرجنسی میڈیسن کے نہیں تھے، اب ہیں. اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ لے بھی آئے کریٹیکلی انجرڈ یا کریٹیکلی انویل مریض، تو پھر وہاں لوگ موجود ہونے چاہیے اس چیز کو کرنے کے لیے. بلڈ ٹرانسفیوژن کی فیسلٹیز، ارجنٹ ڈائگنوسٹک کی فیسلٹیز، اب یہ چیزیں جھٹپٹ سے ہونے کی ضرورت ہے. اور ہوتا کیا کہ ہمارے ایمرجنسی رومز اوور لوڈ ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسی بیماریوں سے جن کو سچ میں آنا نہیں چاہیے. وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا پرائمری کیئر ہیلتھ کیئر سسٹم افیکٹو نہیں، ہر چیز ایک دوسرے کو سپورٹ اس طریقے سے کری کہ غلط ہو رہا ہے نا سر. جی ہاں. تو بہرحال ابھی ہم تھوڑی سی ایفرٹ یہاں پیمز میں کر رہے ہیں آف کریٹنگ ایمرجنسی روم جو پراپر جو ایمرجنسی سر. باہر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایمبولینس میں کوئی مریض کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان شوڈ بی کمپیئرڈ امریکہ کے ساتھ، اسٹینفورڈ کی یونیورسٹی آف میڈیکل اسکول کے ساتھ. سر کیوں نہ ہو؟ نہیں سر، اس لیے نہ ہو سر کہ ابھی ہماری بنیاد ہی تو بالکل اور قسم کی ہے. لیکن دیکھیں ہم اگر وہ ڈائریکشن وہ لیں گے تو وہاں پہنچیں گے. سر آپ دیکھیے کہ وہاں جو ہوتا ہے کہ جی جیسے مریض کو خدا نخواستہ حادثہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، وہ رستے میں بائی دا ٹائم اس کو آکسیجن دے رہے ہیں، اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں، وہ بتا چکے ہیں کہ بھئی اس کو یہ ریکوائرمنٹ ہے، ایمرجنسی میں یہ چیزیں کریں، اس ڈاکٹر کو آن کال کر لیں، فلانا فلانا فلانا. اور جب آپ پہنچے تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر، ادھر میں نے دیکھا پریکٹیکلی ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، اور نرسز کو کہتی پیمس کی بات کرو، میں نام لے کے آپ سے کہوں گا، وہ کہتی ہے ان کو بٹھائی نہ چاہیے ادھر. تو مین واز ہیونگ اے ہارٹ اٹیک، وہ کہہ رہی ہے ابھی بٹھائیں دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آتے ہیں. مطلب وہ ایٹیٹیوڈ جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایمرجنسی شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ایمرجنسی which is unfortunately not there. سر اب ابھی جو بات ہم کر رہے تھے اسی سے آگے ڈاف ٹیل ہوتی ہے. اب یہ سوچئے ایک ایمرجنسی ہے، اس میں سینکڑوں مریض، ہزاروں مریض دن کے آتے ہیں. اب سٹاف نے تعین کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا کس کو فاسٹ ٹریک کرنا ہے، کوئی تھوڑا ویٹ کر سکتا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ ویٹ کر سکتا ہے. اس کو ٹریاج بولتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے، ویل ریٹن اس کی وہ طریقہ کار ہیں، کوئی اس میں سائنس نہیں ہے، سادے سے کام. اس کے لیولز ہیں، اس لیول پہ ہے تو اتنی فوراً دیکھا جائے گا، اتنے میں ہے تو 2 منٹ بعد دیکھا جائے گا، اتنے میں ہے 10 منٹ بعد دیکھا جائے گا، اتنے میں آدھے گھنٹے بعد. اگر آپ نے یہ شروع میں سفٹنگ نہیں کی، ٹھیک ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا، دیکھا نہیں، تو آپ گڑبڑ کریں گے. کیوں؟ وہاں آپ کا ہارٹ اٹیک کا مریض اور وہ جس کا صرف ٹخنا مڑ گیا تھوڑا سا، وہ دونوں
एक जगह में आ जाएंगे। ठीक है। तो ट्रियाज जो है यानी प्रायोरिटाइजेशन जो है वो अर्जेंट है, वो सबसे पहले शुरू में एक जगह होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप ये गलती करने का चांस कम कर देते हैं। क्यों? जिसको आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये ऐसी बीमारी है, ऐसी कंडीशन से आया जिसको फिल फॉर इलाज चाहिए या टेंशन चाहिए, वो एक साइड पे आ जाता है। यकीन करें ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कई दफ़ा हम इसको बना देते हैं। थोड़ा सा अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? 70 साल हो गए सर पाकिस्तान में। कई जगह कुछ बेहतर हो भी रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसको एक यूनिफाइड तरीके से होने की ज़रूरत है। और अभी ये तो ऐसी चीज़ है जिस पर मैं ज़ाती तौर पे अपना दखल दे रहा हूं, हालांकि मेरे ख्याल से एक अस्पताल की मैनेजमेंट में जाके मुझे डायरेक्टली दखल देना इतना मुनासिब आई थिंक करना पड़ेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। समबडी हैज टू सेट अ बेंचमार्क। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात सर, ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एरिया बताया, ये जो न्यूट्रिशन के हवाले से हम बात कर रहे थे ख़वातीन की, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको टच करूंगा, फिर मेरे पास उनके पॉपुलेशन पे भी बात करनी है, चंद एक और चीज़ें भी। खान साहब ने बोला कि जनाब ये अंडा हो गया, अंडा बड़ी बेसिक खुराक है और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया ने मजाक के तौर पे लिया कि जी एक मुर्गी होगी और अंडे देंगे। बात वो जब आप कैलकुलेट करें कि सर वो अगर एक बच्चे को एक अंडा भी मिल जाता है ना रोज़ का, सोचें कि उसकी न्यूट्रिशन किधर से किधर पहुँच जाएगी। हमारा IQ लेवल बाकी दुनिया से कम है क्योंकि हम ये नहीं कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए कि हमारी खुराकें ठीक नहीं। मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर चीनी की खपत बहुत ज़्यादा इसलिए भी, और उसकी वजह से आप देखें शुगर के पेशेंट्स या जिसको आप डायबिटिक बोलते हैं वो कितने ज़्यादा हैं। इसी तरीके से बेशुमार हमारे लाइफस्टाइल के हिस्से, एक्सरसाइज नहीं है हमारी, गलत टाइम पे खाना और गलत खाना खाना, रात को ज़्यादा खाना खाना, सुबह नाश्ता स्किप करना। डॉक्टर साहब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक वे ऑफ लाइफ। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी न्यूट्रिशन के पॉइंट से, रेस्ट के पॉइंट से, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूशल। देखें ये हमारे यहाँ दो एंड्स क्रिएट हो चुकी हैं। एक वो पार्ट ऑफ सोसाइटी जिसके पास मीन्स और वो हैं, वो कई दफ़ा उधर ओबिसिटी भी आनी शुरू होगी। लेकिन जो लार्ज मेजॉरिटी हमारे मुल्क की है, जहाँ मसला 40% से भी तजावुज़ कर आप एवरेज हाइट देखें, एवरेज वेट देखें, फिजिकल स्ट्रक्चर देखें, वो मेल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है। और वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में सबसे पहला वो CT स्कैन दिखाया, और वो अभी भी जब उनसे बात करें तो वो इस चीज़ के बारे में खास जिसे कहते हैं ना इमोशनल हो जाते हैं। और न्यूट्रिशन का ताल्लुक जो है ना, वो इसीलिए मैं जो शुरू में मैटरनल हेल्थ की बात कर रहा था, वुमेंस हेल्थ की बात कर रहा था, वो वुमेंस हेल्थ के अंदर वो जो माँ है जब वो प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है, वहाँ से उसके बच्चे की न्यूट्रिशन शुरू है। और उसके असरात जो पहले 1000 दिन हैं बच्चे की ज़िंदगी के, वो जो माँ के पेट से शुरू हो जाते हैं वो आगे तक चल रहे हैं। और वो कुछ ऐसे हैं कि जो उस वक्त एक डैमेज या एक डेंट पड़ जाता है आपकी, और लाइफ टाइम रहेगा, उसको वापस नहीं कर सकते। तो इस वक्त एक बहुत एम्बिशियस सा न्यूट्रिशन का प्रोग्राम जो है वो शुरू तजवीज़ हो चुका है इन प्रिंसिपल। उसका जैसे सर मैंने इंडिया में देखा, मतलब उनका मैंने एक चीज़ 2-3 स्टडी किए, कुछ चीज़ें बड़ी उनकी हेल्थ में अच्छी भी हैं। लाइक सब बच्चों की खुराक के हवाले से स्कूल्स में जी हाँ, उनको दूध देना, उनका एक बैलेंस डाइट जो भी मुमकिन हो विद इन गिवन रिसोर्सेज, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है सर। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देखा है सर, यहाँ पे सूखी रोटी खाने से तो आप सेहतमंद नहीं हो सर, जिंदा रह सकते हैं शायद, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए। या फिर प्रॉब्लम यह है कि सर यहाँ पे द प्राइस ऑफ फूड, नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरी बेसिक फूड, बट सब इसमें फ्रूट भी शामिल हो, दूध भी शामिल हो, अंडा भी शामिल हो, कोई बाकी दीगर चीज़ें, ताकि वो प्रोटीन आपका, कार्बोहाइड्रेट्स आपका, फैट आपका, सारा वो बैलेंस्ड हो। सर वो आम बंदा तो नहीं सोच सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इसमें इसलिए यहाँ स्टेट को दखल देने की ज़रूरत है। और स्टेट इस तरह से दखल देगी कि ये जो मेल न्यूट्रिशन का, ये जो न्यूट्रिशन को ठीक करने का प्रोग्राम है, ये तजवीज़ हो चुका है। सारे प्रोविंसेस इसका अपना कुछ ना कुछ काम कर भी रहे हैं। हमने एक कोशिश की है, एक एफर्ट की, और सब हमारे साथ हैं इसमें, इसको हार्मोनाइज़ किया। सारे प्रोविंसेस के साथ मिल के बैठ के बात की, उनको कहा आप ये कर रहे हैं, हम इसको टॉप अप करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हम आपको इसके जो फॉर एग्जांपल जो सप्लीमेंट्स हैं या जो उसके पैसे हैं सप्लीमेंट्स के, वो हम आपको देते हैं, इसको ख़रीदने में मदद करते हैं, जो आपको HR की कमी है वो पूरी करते हैं। ये एक कंसोलिडेटेड नेशनल प्रोग्राम आपके सामने इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट ईयर में सामने आ जाएगा। ये बन चुका है, सिर्फ इसको अब हमने प्रॉपरली आगे लेके चलना। और इसके कुछ हिस्से प्रोविंसेस ऑलरेडी कर भी रहे हैं। इसके अंदर की चीज़ क्या है, की आइटम यह है कि जहाँ मेल न्यूट्रिशन है, जिस जगह पे मौजूद है, ख़ास तौर पे आपकी इंटरवेंशन उस जगह पे टारगेटेड हो। अब ये सिर्फ उस सूरत हो सकती है कि ये आपके हेल्थ सिस्टम के अंदर एम्बेडेड हो। आपकी लेडी हेल्थ वर्कर, आपका जो लोएस्ट लास्ट यूनिट है, जब तक वहाँ से ये चीज़ कनेक्ट नहीं हो रही, ये मामला इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आम सबसे जो कमज़ोर शख्स है वहाँ तक आपने पहुँचना। आपकी बात बिल्कुल सर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चंद बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिस पे हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब की राय लें। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ پاپولیشن بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ پاپولیشن سے بڑی انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے جب آپ ڈیموگرافکس کی بات کرتے ہیں۔ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سر ہمارے ملک میں ہمیں کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ 65% آبادی ہماری وہ ہے جو یوتھ پہ مشتمل ہے۔ سر انہی کے آگے بچے پیدا ہونے ہیں، یہی ملٹیپلائی ہوگی تو سر جو بھی پرسنٹیج آپ رکھیں گے گروتھ کی، پاپولیشن گروتھ کی، جو کہ بعد میں نیگیٹو ہو جاتی ہے آپ کی جی ڈی پی سے، بیکاز اکانومی سے لنکڈ ہے یہ۔ سر اس حوالے سے ہم لوگ کچھ سوچ رہے ہیں کہ اگلے 20 سال میں کیا پوزیشن ہوگی، 25 سال میں کیا ریکوائرمنٹ ہوگی، اگلے 15 سال میں کیا ریکوائرمنٹ ہوگی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ سر یہ جس طرح بیبی بومرز کا کانسیپٹ امریکہ میں وہ پوری ویو ہی چلتی رہی، تو اگر یہ سر 65% ہے اور جو گلوبل ایک کہ آپ دیکھیں یوتھ کافی ہے، سعودی عربیہ کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، تو سر یہ جو ایک پورا پیچ چلنا ہے اور پھر یہ آ کے ملٹیپلائی ہوگا، وہ فردر ملٹیپلائی ہوگا، تو جو ہماری پاپولیشن گروتھ ہے وہ اٹ وونٹ بی انڈر 2% کسی بھی حوالے سے۔ سر ڈو یو ہیو لانگ ٹرم پلاننگ، آر یو ورکنگ آن اٹ؟ جی بالکل، یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ جتنی بھی آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جی ڈی پی کی ڈیولپمنٹ، وہ ساری اوورٹیک ہو جاتی ہے بائی دا پاپولیشن۔ سو بہت وائل ایک اینڈ پہ ہم کہتے ہیں ہمارا یوتھ بلج ہے، ہمارے یہاں ینگ پاپولیشن ہے جو انرجیٹک ہے، ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے، وہ ڈیویڈنڈ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو بیلنس بھی کرنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو بلج ہے، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سر، کراچی میں ایڈمیشنز ہوئے میٹرک کے بعد کالجز میں 50,000 لوگوں کو ایڈمیشن نہیں مل سکا بیکاز کالجز ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ آؤٹ رن کر رہے ہیں، جتنے آپ اسکول، کالج، ہسپتال آپ بنا بھی لیں، لیکن اگر آپ کی پاپولیشن اس ریٹ پہ گرو کرتی رہے تو آپ کبھی بھی میچ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بہت ضرورت ہے اس چیز کو پلان کرنے کی۔ اب 60s سے یہ چیز چل رہی ہے، اس میں کمی بھی آئی ہے، جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وقت کے ساتھ نیچے آیا ہے ریلیٹیو ٹو واٹ اٹ واز 40 ایئرز اگو اور 50 ایئرز اگو، لیکن ناٹ فاسٹ انف۔ ہمارے دائیں اور بائیں ملک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، ایران ہے، ان سب میں انہوں نے اپنی پاپولیشنز کو بہتر طور پہ مینیج کیا۔ اور سب سے اہم، جیسے ہم نے نیوٹریشن کی بات کی، اب وہ ایک خاتون ہے، اگر وہ اس کا جو برتھ سپیسنگ نہیں ہوگی، جو بچے ہیں وہ میل نرش رہیں گے، خود اس کی صحت خراب ہوگی، تو یہ سارا ایک وہ جسے کہتے ہیں سائیکل چل پڑتا ہے۔ اچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، جو پاپولیشن اور فیملی پلاننگ کا سارا
طریقہ کار ہے وہ اٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف دا ہیلتھ سسٹم، کیونکہ جب آپ اس کو علیحدہ کرتے ہیں تو ایک خاتون ایک جاتی ہے، وہ اپنی جو پاپولیشن پلاننگ نیڈز ہیں، فیملی پلاننگ کی جو ایڈوائس ہے وہ کسی نئی جگہ سے جا کے نہیں لے لیں گی. سب سے زیادہ وہ اس کو چانس یہ ہے کہ وہ وہاں سے لے گی جہاں ہیلتھ کیئر اس کو ڈلیور ہوگی. وہاں ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک بھرم ہوتا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں انفارمیشن اور اویلیبلٹی آف ریسورسز جو ہے وہ ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے. لوگ مانگ رہے ہیں، لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برتھ اسپیسنگ کریں، اپنی فیملیز کو پلان کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر نشو و نما کر سکیں، ان کو تعلیم بہتر دے سکیں. لیکن اگر آپ ان تک یہ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کریں گے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست. اب ایک اور امپورٹنٹ ایریا ہے جو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ہم بات کریں، کیونکہ یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ بات کی پاپولیشن کے حوالے سے. وی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے پرابلم. پاپولیشن کا ہمارا جو گروتھ ہے وہ بھی زیادہ، پھر ہم نے کیونکہ اس کے ساتھ ہی نیوٹریشن بھی ایک ریلیٹڈ ہے، پھر اربن ورسز رورل دیٹ از اے سیپریٹ چیپٹر آل ٹوگیدر. سو اس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ کہ ہو سکتی ہے بات. لیکن سر ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم بنی تو ہم نے پہلی دفعہ مجھے یاد ہے ہم نے سنا کہ جی آج کے دور میں 2 بچے ہی اچھے. ایک پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی کیمپین تھی، بیکاز یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ یو کانٹ شو، پھر اگین وہی والی بات کہ ٹیبو آ جاتا ہے، بات ہی نہیں کر سکتے. لیکن ویئر آپ باہر کے ممالک میں جائیں تو ٹین ایجر بچوں کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور وہ بڑا وہ ایک اپروچ ہی ڈفرینٹ ہے ان کی. یہاں پہ آبویسلی ملٹیپل فیکٹرز ہیں. آپ سمجھتے ہیں سر کہ کیمپینز کے تھرو اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے کہ یو نو اٹ از بیٹر ٹو ہیو 2 kids جن کو آپ اچھی تعلیم بھی دے سکتے ہیں، ان کو آپ اچھی صحت کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، rather than having 6 جن کے ساتھ آپ مصیبت ہی بنا رہے ہیں، آپ کے لیے پرابلم بنی رہے. دیکھیے یہ جو کم بچے خوشحال گھرانہ والا سلوگن تھا، یہ تو اگر آپ جائیں تو 60s سے جیسے کہتے ہیں چل رہا ہے. اصل میں جو چیز سوچنے کی اور سمجھانے کی ہے اور سمجھنے کی ہے وہ بیلنس ہے، وہ ایک توازن ہے. بچے اللہ کی نعمت ہے ضرور، لیکن ان کو اچھی طرح پالنا، ان کو اس ملک کا ایک اچھا سمجھدار قابل سٹیزن بنانا جس میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور وہ صحت مند ہوں اور مینٹلی صحت مند ہوں اور نیوٹریشن اور یہ میل نیوٹریشن کے معاملات سے وہ بیچارے نہ گزریں. تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو فیملی پلاننگ ہے، جو پاپولیشن کا آئیڈیا ہے، یہ بیلنس کے توازن سے، بیلنس کے پرزم سے دیکھا جائے، توازن بٹوین ریسورسز اینڈ what we should be having. اب اس کو ایک طرح سے لے کر چلنا کئی دفعہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ یو ٹاکنگ ٹو اے لارج پاپولیشن ود ڈفرینٹ سارٹ آف آئیڈیاز، ان کی اپنی سینسٹیوٹیز ہیں، اپنی سوچ ہے. لیکن ایک بات پہ تو سب ایگریڈ ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ صحت مند اور ان کو مکمل ٹائم دینا اور ان کی جسے کہتے ہیں ذہنی نشو و نما جو ہے وہ بھی پراپر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریسیپٹیوٹی موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے صرف لیکن کیا وجہ لگے کہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے اس پہ؟ میرے خیال سے عمل سلو ہوا ضرور ہے، سلو ہوا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو پاپولیشن ویلفیئر اور ہیلتھ کو ایک جگہ پہ ہونا چاہیے، یہ الگ نہیں ہو سکتے، یہ منسلک ہیں آپ اس میں. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم چیز ہے، اور جتنے اس معاملے کی سائنس کو لوگ سمجھتے ہیں مجھ سے بہت بہتر، وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں اور ایگریڈ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے، اور یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا آپ کا یہ طریقہ. بالکل کاسٹ افیکٹو ہے جی، بالکل کاسٹ افیکٹو ہے. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس پاپولیشن سے آپ بات کر رہے ہیں، جس سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے ان سے ان کی زبان میں یہ اس طرح سے انگیج کرنا ہے. ہم اگر سلوگن جتنے مرضی بنا لیں، اگر وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یا ان تک آپ نے وہ مدد پہنچانی جو ہے وہ پہنچ نہیں رہی، تو وہ پھر سلوگن تک یا ان کی ایک خواہش تک بات رہ جائے گی اور آگے نہیں چلے گی. تو ان کو جو مینز ہیں اور جو میتھڈز ہیں اور جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کی اپنی پلاننگ میں، وہ ہماری ذمہ داری ہے. سو وہ اس میں ہم تھوڑا شارٹ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں فوکل پرسن تھیں آن پولیو بیگم شناز وزیر علی، ان کے بعد ڈاکٹر عائشہ آئیں، انہوں نے بھی کافی کام کیا، وہ نون لیگ میں تھیں. ابھی سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے اتنا ویزیبل نہیں ہے کہ پولیو کے، مجھے صرف میں ایک اسٹڈی کر رہا تھا، اس میں پتہ چلا کہ صرف کے پی میں، خیبر پختونخوا میں 48,000 پیرنٹس نے بچوں کو وہ نہیں لگانے دیے گئے پولیو. اور پولیو آپ کو پتہ ہے کہ بڑھ رہا ہے، اور کبھی ہم پتہ چلتا ہے وزیرستان، کبھی پتہ چلتا ہے کراچی سے نکل رہا ہے، کبھی سدرن پنجاب سے کوئی ایک ایگزامپل آ جاتی ہے. بنیادی پرابلم کیا ہے سر پولیو کی؟ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ
سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جو پولیو میں ایفرٹ ہوئی اور گینز ہوئے، جہاں سینکڑوں کیسز ہوتے تھے، ہزاروں ہوتے تھے، وہ کرتے کرتے نیچے آ گئے. لیکن اب ہم جس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں وہ تمام ٹیکنیکس، یہ بہت اہم بات ہے، یہ وہ تمام ٹیکنیکس جن کو ہم نے پہلے اڈاپٹ کیا تھا ادھر سے ادھر آنے کو، یہ ادھر سے جو اگلا مرحلہ ہے اس کے لیے جو طریقہ کار ہیں وہ ذرا فرق ہوں گے. اچھا کیوں فرق ہوں گے؟ ہم نے کووڈ میں کیا چیز دیکھی اور سیکھی؟ ڈیٹا، اس کو اینالائز کیا، جہاں ہمیں کچھ پرابلم نظر آئی ہم نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی. تو پولیو میں بھی یہ چند سپر ہائی رسک ڈسٹرکٹس یا سپر ہائی رسک یونین کاؤنسل جن کا ذکر ہوتا ہے کہ جہاں سے کیسز نکلتے ہیں، ایک تو ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، ہم ریفیوزلز کی بہت بات کرتے ہیں، شاید وہ کسی حد تک مسئلہ ہے بھی، لیکن یقین کیجئے کہ مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ ہم ریفیوزلز کو اپنی ٹوٹل پروگرام کی جو کمزوری ہے اس کے لیے تھوڑا سا بہانہ لے لیتے ہیں. 48,000 پیرنٹس کافی بڑا نمبر ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایفرٹ کی گئی ہے، بس یہ جو کیمپین ہوئی ہے تھوڑے گیپس کے بعد ہوئی ہے، تو ریسیپٹیوٹی اسٹرینجلی تھوڑی بہتر تھی. اس میں سے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے کہ جی پولیو کے قطرے پران سے پتہ نہیں بچے کو کیا ہو جائے گا، کہ جی ان کے آگے بچے پیدا نہیں ہوں گے، یا گاڈ نوز آئی مین دیر از دس پرسیپشن. دیکھیے یہ ایک تو خیر یہ تو سوچیں دنیا بھر میں اینٹی ویکسرز کی ایک عجیب و غریب مہم ہے، ہمارے ملک میں بھی اس کی ایک ویریشن ایک طرح سے سمجھ لیں ہے. ایک برانڈ بن گیا، ایک مسکنسیپشن بن گیا، ایک غلط اور کمپلیٹلی بیکار امیج بن گیا کہ جی خدا نہ خواستہ. لیکن سر اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی روٹ کاز تو ہوگا، کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی ہوگی نا اس کی وجہ سے. یہ جب تک تبدیلی آپ اپنے اندر نہیں لے کر آئیں گے، جب تک تبدیلی کے لیے آپ لوگ خود نہیں کھڑے ہوں گے، جب تک وزیر اعظم عمران خان کے لیے آپ خود نہیں کھڑے ہوں گے، جب تک تحریک انصاف کے لیے آپ خود نہیں کھڑے ہوں گے، چینج نہیں آئے گا. کراچی کے لوگ عمران خان کے لیے کھڑے ہوئے، کراچی کے لوگوں نے تحریکیں نکالی، کراچی کے لوگوں نے احتجاج کرا، اور آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر سے ہم نے باقی سیاسی جماعتوں کو کیسے اٹھا کے باہر پھینک دیا. وہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سمجھتی تھیں یا جن کا خیال تھا کہ کراچی ان کے بغیر چل نہیں سکتا، آج آپ کے سامنے ہے کہ کراچی کے اندر آج پاکستان تحریک انصاف کا راج ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کا تاج ہے کراچی کے اوپر. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے پورا صوبہ سندھ ترقی کرے جس طریقے سے کراچی ترقی کر رہے. کراچی کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو منتخب کیا، اور اس کا پھل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کراچی آئے اور انہوں نے 1100 ارب روپے کا کراچی شہر کو پیکج دیا. یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو وعدہ وزیر اعظم صاحب نے کرا وہ پورا کرا. اب ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے باقی جتنے شہر ہیں ان کے اندر بھی بہتری ہو. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، حیدرآباد کے لوگوں سے، بلکہ میں پورے صوبہ سندھ کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا سندھ کے اندر لوگوں کو پینے کا پانی مل رہا ہے؟ کیا زرداری کے نواب شاہ میں لوگوں کو پینے کا پانی مل رہا ہے؟ کیا مراد علی شاہ کے 7 میں لوگوں کو آج ہسپتال میں علاج مل رہا ہے؟ کیا بلاول کے لڑکانہ میں اسکول کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے؟ تو پھر مل کیا رہا ہے؟ آج سندھ کا یہ حال ہے کہ نہ عوام کے پاس پینے کا پانی ہے، نہ اسکولوں میں تعلیم ہے، نہ ہسپتالوں میں علاج ہے، نہ امن و امان ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ تبدیلی کون لے کر آئے گا؟ اس پیپلز پارٹی کو کون باہر نکالے گا؟ عمران خان تو نکالیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے عمران خان کی مدد کرنی ہے، آپ لوگوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ مانیں، اس بات کو مانیں کہ کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہی ہے، کوئی نہ کوئی فرق آپ لوگوں کی وجہ سے ضرور رہا ہے. تو ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اپنی تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے لیڈران کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے وزیر اعظم عمران خان کو مضبوط کرنا ہے. اور ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آنے والے بلدیاتی الیکشنز ہم نے جیتنے ہیں، اور اس کے بعد صوبہ سندھ کے اندر ہم نے اپنی حکومت بنانی ہے. سندھ کے لوگوں، اگر آپ چاہتے ہو کوئی تبدیلی، سندھ کے لوگوں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں کو تعلیم ملے، آپ کے والدین کو ہسپتالوں میں علاج ملے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس صوبے کے اندر بہتری آئے، تو صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ راستہ ہے کہ موجودہ حکومت
کا خاتمہ کرنا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت صوبہ سندھ کے اندر لے کر آنی ہے۔ خرم شیر زمان حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں نہ پینے کو صاف پانی ہے، نہ اسکولوں میں تعلیم ہے، نہ ہسپتال میں علاج اور نہ ہی امن و امان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو نکالنے کے لیے عوام کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، اور اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو آئندہ آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کو ووٹ دیجئے تاکہ انقلاب اور ترقی سندھ میں بھی آ سکے۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ ایک تو ریگولیٹری فریم ورک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، دوسرا سر دوائیوں کے بارے میں آئے دن خبروں میں دیکھتے ہیں کہ جی 272% اضافہ ہو گیا۔ فلانا جی جو آپ کا دوائی ہے جو کہ بیسکلی لائف سیونگ ڈرگز ہیں، ان کی پرائسز کچھ ہمیں پتہ نہیں کہ پرائسز سٹیبل ہونی چاہیے، کس قیمت پہ ہونی چاہیے، ایک عام آدمی نہیں خرید سکتا سر، ایک ریالٹی ہے۔ ڈسپائٹ کہ آپ لوگوں نے بڑا زبردست کام کیا، یہ جو ہیلتھ کارڈز ایشو کیے، پھر اب اس میں سننا ہے کہ ڈینٹسٹری کی جو چیز مسنگ تھی وہ بھی لا رہے ہیں کہ دانتوں کی اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو بھی اس میں کیا جائے گا۔ بٹ اسٹل سر وین یو لک ایٹ دا پرائسز، قیمتیں آسمان پہ، دوائیوں کا کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کبھی ہم کچھ سنتے ہیں، اب دیکھیں چھوٹی سی مثال، پچھلے دنوں ماسک شارٹ ہوئے تو ان کی پرائسز کہاں پہ چلے گی۔ ہینڈ سینیٹائزرز 1500 2,000 روپے کا جو 200 روپے 250 روپے کا ملتا تھا۔ اٹ سیمز کہ حکومت کے پاس کوئی بائٹ نہیں ہے سر، بائٹ سیمز ٹو بی مسنگ۔ نہیں سر، چکر یہ نہیں۔ پہلے تو یہ پرائسز کی بات کر رہے تھے، پھر ریگولیٹری فریم ورک اوور آل پہ آتے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی چیز کی پرائس، کسی بھی کموڈٹی کی، چاہے وہ جتنی ہی ضرورت کی چیز ہو، وہ پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے آن سم ریشنل بیسس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ہوا سے اڑا کے نہیں لا سکتے کہ جی یہ 1 روپے کی ہے اور یہ 10 کی ہے یا 1000 کی ہے۔ یہ دواؤں کو پرائس دینے کا جو طریقہ کار ہے، یہ ایک پراپر سسٹم تجویز کیا گیا، وہ اپروو کیا گیا 2018 میں، اور وہی اڈاپٹ کیا جاتا ہے ڈریپ میں۔ اس کا بیسس کیا ہے؟ وہ دوائی کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے، جو اس کا را مٹیریل ہے، پھر اس کی پیکیجنگ ہے، یہ ساری چیزوں کو انالائز کر کے اس کی ایک دوائی کی قیمت بنتی ہے۔ یہ جو پیچھے بہت ریسنٹلی جس پہ بہت گفتگو ہوئی، میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی مس لیڈنگ اور ناجائز تھی۔ کیوں کہ ایک بڑی سادی سی چیز کو ان نیسیسری جسے کہتے ہیں نا کنٹروورسی اور پولیٹیکل رنگ دیا جا رہا تھا۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے۔ ایک ہی دوا کی مثال لے لیتے ہیں، میں 2-3 آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایٹروپین ایک ایسی دوا ہے جو انجیکشن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور ہارٹ کے ریٹ کو، جب ہارٹ ریٹ سلو ہو رہا ہو، اس کو چلانے کے لیے یوزفل ہوتی ہے، ریڈیکارڈیا میں ریڈیکارڈیا میں یوز ہوتی ہے۔ اب اس کا جو فکسڈ ریٹ تھا وہ ایک انجیکشن کا، وہ 1 روپے 41 پیسے تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ 1 روپے 41 پیسے میں تو میرے خیال سے آپ اس کی پروڈکشن بھی نہیں کر سکتے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے فکس کیا ہوا ریٹ، آپ نے کہا جی اس سے زیادہ کی آپ نہیں بیچیں گے کیونکہ یہ ڈریپ کا فکسڈ ریٹ ہے۔ مینوفیکچرر جو ہے وہ لاس پہ تو آپ کو نہیں بیچنے لگا۔ اگر اس کو 4 روپے کی یا 5 روپے کی پڑ رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا چلیں پھر بناتا ہی نہیں ہے، یا شارٹ ہو جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے، آپ کے ملک میں روپے کی بک رہی ہے فار ایگزامپل، یا اس کی فکسڈ کاسٹ یہ ہے، اٹھا کے کہیں اور چلی جائے گی، وہاں 10 گنا قیمت پہ بکے گی، اسمگل ہو جائے گی، یا آپ کے اپنے ملک میں غائب ہو جائے گی، شیلف سے غائب ہو جائے گی، یا سرے سے شیلف سے غائب ہو کے جاتی کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی ٹائٹ کام کیوں نہیں کیا؟ آپ چینی کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، نہ میں آٹے کی بات کروں، تو دوائی ہے سر، زندہ رہنا ہے۔ دوائی کے اوپر لوگوں نے چھاپے ڈالے کی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو دوائی بن ہی نہیں رہی، آپ کی ریکوائرمنٹ لیٹس سے ایٹروپین کی 1000 انجیکشن ہے، میں مثال دے رہا ہوں ایز اے نوشنل ایگزامپل، 1000 آپ کی نیڈ ہے، اور بن صرف 100 رہی ہے، کیونکہ کوئی بنا نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم جو بیچیں گے پڑیں گے ہمیں 5 روپے۔ That's where the government comes in. یہی تو گیم ہے ساری۔ But the government cannot make somebody sell something at a loss. But the government can always facilitate that person to in fact manufacture that product ایک given price میں۔ But not below a certain amount. دیکھیں نا 5 روپے یا 6 روپے کا بھی اگر ایٹروپین کا انجیکشن ہے، it is a very reasonable price. But if you say کہ وہ آپ نے 1.25 روپے کا ایک ہے جس کی اگر وہ یہ قیمت یا اپروکسیمیٹلی اتنی قیمت آج سے 20 سال پہلے بھی تھی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ڈالر کی قیمت چڑھ گئی، آپ کے ایکسچینج ریٹ چینج ہو گئے، آپ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی، بجلی کی قیمت چلے گی، جس نے بنانی ہے آخر اس کو بھی تو قیمت پڑ رہی ہے، اس کو آپ زبردستی نہیں بنوا سکتے اس سے دوائی۔ وہ یہ کہے گا اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم پھر نہیں بناتے۔ لوزر کون ہے اس میں؟ لوزر اس میں آپ کا کنزیومر ہے، فائنل کنزیومر ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو جب 5 کی نہیں مل رہی، وہ 50 کی یا 100 کی یا 1000 کی لے کے آ رہا ہے۔ سو ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، اس کو 100 کی ملے گی، وہ بیچارہ 100 کی لے آئے گا۔ ایسیٹازولامائڈ
ایک یہ پرانی ڈائیوریٹک ہے جو کہ آنکھوں کا جو پریشر ہے, انٹراوکولر پریشر ہے, اس کو لوور کرنے کے لیے ملتی ہے. ہائی آلٹیچیوڈ پہ ہمارے جو یہ سولجرز وغیرہ جاتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے. ناپید تھی, ناپید اس لیے تھی کہ اس کی جو پرائس تھی وہ اتنی آرٹیفیشلی لو تھی کہ وہ پروڈکشن میں. سر ایک اور چیز یہ آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایگزامپل ہی دوں گا, سرکاری اداروں میں بھی ہوتا ہے جب آپ کے ٹینڈرز ہوتے ہیں دوائیاں, میں نے ایک چیز بڑی کلیئرلی نوٹ کی ہے سر, باہر کی کلپول بچے کو آپ دیں وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے, یہاں والی اثر نہیں کرتی. اور دوائیاں سر درد کی میں ایگزامپل لوں گا, باہر سے کوئی آ رہے ہو تو میں خود بھی لے آتا ہوں اپنے لیے, اس کا اثر ہی فرق ہے جو یہاں کی دوائی ہے. یہ کیا مٹی ملاتے ہیں, یہ چینی ملاتے ہیں سر, کہ یہ بھی تو دیکھیں نا کوالٹی آف میڈیسن ڈرگز جو ہے. So there now here is the important part. What the regulator needs to ensure is that the quality is right. کنزیومر آپ کا جو ہے نا جی وہ ₹1.25 کی بجائے وہ ₹5 کی لینے کو تیار ہے. آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ یہاں وہ انسٹرکچرڈ ان نون پتہ نہیں کیا الا بلا کی 50 کی خرید ہے, 10 گنا زیادہ کی یا 100 گنا زیادہ کی ہے, جتنی بھی, یا وہ سب اسٹینڈرڈ ہوگی, اس میں مقدار ٹھیک نہیں ہوگی. سو آپ نے انشور کرنی ہے کوالٹی بٹ ایٹ اے ریزنیبل پرائس. اب اس میں یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا افیکٹو ماڈرن ریگولیشن سے. بالکل آپ نے بات ٹھیک کی. اصل چکر یہ ہے کہ جو ہمارا ریگولیٹر ہے اس چیز کا وہ ایک طریقہ کار سے چل رہا ہے جو پرانا ہے, which needs to come into the modern time. آپ نے دو چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. آپ نے اپنے کنزیومر کو سب سے سستی دوا آف گڈ کوالٹی, معیار بھی ٹھیک ہو اور اس کی دوا قیمت بھی مناسب ہو اور اویلیبل بھی ہو, اور دوسری اویلیبل. دیکھیں نا, میں بار بار یہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں سب سے مہنگی دوا وہ ہے جو مل نہیں رہی. دیکھیے نا, میں کہوں جی اس کی تو ₹1 قیمت ہے جی, یہ ایک پہ دیں, وہ مل نہیں ایک کی رہی تو وہ 4 کی بجائے وہ پھر جب 50 کی ہے تو وہ تو ناپید ہی ہو گئی نا. دوسری بات, آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ہیلدی کمپٹیشن ہو آپ کی انڈسٹری کے درمیان, اور وہ کمپنیاں اوپر آئیں. دیکھیں انڈیا آپ کے ساتھ پتہ نہیں کتنی وہ ایکسپورٹس کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی دوائی کمپنیوں کو اس پوائنٹ پہ وہ لے آئے ہیں کہ وہ گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. کمپیٹ کیا کریں جی اس وقت جو لیڈرز ویکسینز جو ہیں وہ ان کی جو میجورٹی ہے وہ ایک ملک میں بن رہی ہے. سو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو کیسے فروغ دینا تاکہ لوکل چیز بن رہی ہو اور وہ سستی ہو. دیکھیں ابھی بھی زیادہ تر چیزوں جو ہیں ان کے ایکٹیو انگریڈینٹس جو ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے, ان کا ایکٹیو انگریڈینٹ اٹھا کے باہر سے آ رہا ہے, یہاں گھول گھال کے مکس ہو کے آپ کو پروڈیوس ہو کے دیا جا رہا ہے. اب ایکٹیو انگریڈینٹ آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ کہیں باہر سے لے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اس کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ فارن کرنسی, ڈالر میں خرید رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جب کبھی ڈالر نے اوپر نیچے ہونا دوائی کی فرق پائے گا. تو یہ ہمیں اس ساری چیز کو اپنی لوکل انڈسٹری کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ایکٹیو انگریڈینٹس ان کو یہ لوگ. تو سر جب اتنی ہم سبسڈیز آٹے چینی پہ دے دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی پرائم منسٹر صاحب کو کہنا کوئی سبسڈائز کریں سر, یہ تاکہ غریب آدمی جو نہیں افورڈ کر سکتا. یہ سبسڈی تو ہیلتھ کارڈ کے تھرو آپ کو دیکھنا, ہیلتھ کے اندر جب آپ نے سبسڈی دینی ہے تو وہ تو سبسڈی غریب آدمی کو تو باہر کیف دی جا رہی ہے, بلکہ آپ نے دیکھا ہے کے پی میں تو انہوں نے بڑا بھی دیا, ساری سٹیزنز اپنی ساری سٹیزنری کو دے دیا مکمل. ایوری سٹیزن ان کے پی گیٹس اٹ. میں کوشش کر رہا ہوں اور کنونس کر رہا ہوں بہت سے ڈیسیجن میکرز کو کہ ہم اس کو اور بھی پھیلا دیں. لیکن دیکھیں وہ ہے سبسڈی فار دا پورسٹ آف دا پور. دا فیکٹ از کہ جو دوائی مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس کو آپ نے باقی 60% نے بھی تو وہ خریدنی ہے, تو اس کو کیوں سبسڈی دینے کی ضرورت ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سبسڈی سب سے کمزور کے لیے ہونی چاہیے, اور وہ بالکل بات ٹھیک ہے. سر یہ جو ہمارے ہیلتھ کارڈ ہے اس میں مثال کے طور پہ اس میں ڈائلسس ہو گیا, کڈنیز کا ایشو ہے کسی بندے کو فار وٹ ایور ریزن, بلڈ پریشر کی وجہ سے, یا مثال کے طور پہ ہارٹ کا ایشو ہے, یہ اس لیول کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی اس میں آپ لوگ رکھ رہے ہیں؟ جی ہاں, اس میں یہ جو ساری کیٹاسٹرافک اور وہ بیماریاں ہیں جو لوگوں کو کنگال کر دیتی ہیں وہ شامل کی, جہاں پہ اصل میں ضرورت ہے, جہاں اصل میں ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, چھوٹی موٹی میڈیکل کیئر تو غریب آدمی بیچارہ وہ اپنی کر لیتا ہے, لیکن جب وہ ایک تھوڑے ذرا سے لیول سے اوپر جاتی ہے تو وہ مجبور اور بحال ہو جاتا ہے. تو یہ جو صحت کارڈ کا مقصد تھا سب سے پہلے یہ کہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے جو سب سے کمزور ہے, ایک چیز, اور ان بیماریوں اور ان کنڈیشنز کو دیکھا جائے جس سے لوگ جا کے بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, وہ اپنی جمع پونجی بیچ دیتے ہیں بیچارے, ان کی زندگی سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا, یہ تو کہا جاتا ہے. تو ہوتا تو اس لیے وہ چیزیں رکھی گئیں جس میں ہسپتال میں داخل ہو کے بڑے بڑے بل ان کے آ جاتے ہیں, تو وہ کم از کم ان کے کور ہو جائیں, ان کو سبسڈائز کر دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں گے ایک چیز ہے, جہاں کہیں بھی گورنمنٹ کے ذریعے انشورنس پہ ہے, تو انشورنس نا گورنمنٹ کی انشورنس ہے, جب انشورنس انٹروڈیوس ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایسی چیزوں میں ہوتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ جب پبلک اس کو ٹیک آن کرتی ہے اور اس میں ان کا ٹرسٹ اور بلیف آ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, تو پھر اس کا جو اسپین آف سروسز ہے نا وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک یونیورسل کیئر پیکج جو ہے نا, جو یونیورسل ہیلتھ سروسز کا ایک سسٹمیٹک طریقے سے تعین کیا گیا پیکج ہے, ٹھیک ڈاکٹر صاحب, وہ بن گیا اور وہ رول آؤٹ ہونا چاہیے. ہم اور اس میں ود دی ٹائم جو اس میں پرابلمز آ رہے ہیں اس کو ایز اٹ از دیکھا جاتا ہے. بڑھاتے جاتے ہیں. سر اب آ جائیں سر, تھوڑی سی ہم بات کریں گے, امپورٹنٹ ایریا ہے
وہ ہے آپ کا کلین ڈرنکنگ واٹر. اگر کہا جاتا ہے, بٹ جس بھی ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں کہ صاف پینے کا پانی مہیا ہو نا تو آدھی بیماریاں ویسی ختم ہو جاتی ہیں, خاص کر کے واٹر بورن ڈیزیز میں پیٹ کی بیماری, ہیضہ ہو گیا, کچھ اور جو بھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم لوگ یہ, کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے امپورٹنٹ ابھی تک ہمارے ملک میں کلین ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے. آپ جائیں نا سر یہ سدرن پنجاب سائڈ پہ یا سندھ میں, تو وہ آپ سے پوچھیں گے میٹھا پانی, مطلب عام پانی تو چھوڑیں, میٹھا اگر ہے گندا ہے جیسا بھی ہے کہ مطلب کھارا پانی تو پیا نہیں جا سکتا, یہاں تک نوبت ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم, کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب خاص کر کے گورنر صاحب جو ہے ہمارے پنجاب کے, ان کا بڑا انیشیٹو تھا واٹر فلٹر پلانٹس کا اور سارا کچھ, کہ تو لاہور کی حد تک ہے. میں یہ کہتا ہوں سر پورے پاکستان میں جو آپ کے فار فلنگ ایریاز ہیں, بلوچستان ہے, سندھ ہے, جہاں پہ یقین کیجئے کہ کتنے کتنے میل چلتے ہیں, وہ کیچڑ جیسا پانی ہوتا ہے, پھر اس کو ویٹ کرتے ہیں, وہ مٹی بیٹھے گی تو اوپر سے سکوپ کر کے پئیں گے. سر دس از اے ریالٹی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے ترقی یافتہ ملک کی ڈیفینیشن پوچھنی ہے نا میرے سے, تو وہ ہے جس کی عام ٹوٹی سے پینے والا پانی آیا. ٹھیک ہے, تو بات یہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں کس انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگین ہم جو سب سے آپ کا مارجنلائز طبقہ, دیکھیں میں اور آپ وہ باٹل واٹر بھی اٹھا کے پی لیں گے, لیکن اس کو وہ میسر نہیں ہے, وہ نہ افورڈ کر سکتا ہے. تو اس کو جو پائپ واٹر ہے جو کہ سرفیس سے نیچے آ رہا ہے, وہ فلٹر ہو کے یا پراپر طریقے سے پروسیس ہو کے پینے کے قابل ہو. دوسری چیز کہ جو ہمارے جہاں ہم وہی پھر وہ پاپولیشن اوور پاپولیشن آئی تھی, جہاں سیویج لائنز اور پانی کی لائنز مکس ہونا شروع ہوئی ادھر. سر حیدرآباد میں کہا جاتا ہے ہیپیٹائٹس اے بی سی سالمونیلا جی, جو ہر کہتے ہیں دوسرے بندے کو ہیپیٹائٹس بی, جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کی وہاں آؤٹ بریک ہوئی, اس کی وجہ یہ تھی. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے میرے خیال سے کلین ڈرنکنگ واٹر. یہ وہ بیسکس ہیں میرے خیال سے. ہم کئی دفعہ نا بڑی ہائی ٹیک ایم آر آئی اور ان کی باتوں میں شروع ہوئے تھے, وہ تو ایک مائکرو ایشوز ہیں, لیکن اصل چیزیں یہ تمام جن کا آپ نے ذکر کیا یہ ہے, یہ پرائرٹی بھی ہے کلین ڈرنکنگ واٹر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق صرف ہیلتھ سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہمارے لارجر سسٹم سے ہے, جس میں پلانٹ کمیونٹیز, رائٹس آف پیپل, اور اس چیز کی اہمیت کو پہلے تصور کرنا. پہلے تو یہی مان لیں کہ یہ پانی مطلب جو سب سے ہماری سانس لینے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے پانی, تو وہ اس اہمیت کو جب ہم مان لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو پرائرٹائز بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ صرف میں سمجھتا ہوں یہ صرف ہیلتھ کے ذریعے یہ بہت بڑا ایک اس کا میرے خیال میں بڑا لمبا چھوڑا کام مانگتا ہے. ہمارے سر 2 سوال کو ایک اور کروں گا, ٹائم بتایا گیا ہمیں. ایک تو سر کووڈ-19 کدھر جا رہے ہیں, ڈائریکشن کیا ہے سر؟ یہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر ظفر مرزا کا میں نے بڑا شروع میں انٹرویو کیا, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا سر یہ جو ماسک ہے, کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, آئی سویئر اپون گاڈ. انہوں نے مجھے کہا کہ ضرورت نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھیں میں بھی ہاسپٹل گیا ہوتا, کوئی بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جیسے وائٹ ہاؤس میں گیا اوپر سیڑھیوں سے چڑھ کے انہوں نے اتار دیا, اور کتنا سینن پیچھے پڑ گیا اور سارا کچھ. سر کووڈ کو ہم کنٹرول کر گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی مہربانی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں شاید ہمارے 2 آس پاس ممالک تھے, ایران اور انڈیا, ان میں اتنا ہائی تھا کہ ہم ویسی نظروں میں نہیں آئے کیونکہ وہاں پہ کووڈ لیول کافی زیادہ تھا. Where exactly do we stand as we اچھا speak? پہلے تو ویسے of all the decision makers میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ظفر was one of the earliest people to get on board the mask والا کنوکشن. دیکھیں ماسک کی یوزفلنس تو سمجھتا تب مجھے یاد ہے 6 کیسز آئے تھے, پہلا یا دوسرا دن تھا. وہ ماسک کی دیکھیں یوزفلنس ان سرٹن سیٹنگز تو نون تھی, لیکن اس کے بارے میں جو ڈیٹا ایوالو ہوا ہے نا وہ وقت کے ساتھ ہوا ہے. لیکن اب تو اس بات کو بھی زمانہ ہو گیا. اچھا دیکھیں میرے خیال سے ابھی تک جو ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں, ابھی تک ہم اپنے تمام سملر ملکوں سے, اپنے سے ملتے جلتے ممالک جن کی اتنی پاپولیشن ہے اور اتنے وہ کمپلیکس ہیں اور فیڈرل سٹرکچر رکھتے ہیں, ان سے ہم بہت بہتر ہیں. وہ واضح اب ساری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ ان نون ہوں گی یقیناً, جو وقت اسٹرین اور واٹ ایگزیکٹلی اس پہ آتے ہیں بعد میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو وجہ تعین کر لیں سب سے پہلے, جو کہ فرق ہے. سب سے بہتر جو یا سب سے واضح چیز جو ہماری سچویشن کو جس نے امپروو کیا ہے وہ کوآرڈینیشن ہے. وہ پروونسز کے ساتھ ان یونیسن کام کرنا ہے, ڈیٹا ڈریون ہونا ہے, جو فیکٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق اپنے ڈیسیژنز لینے. ٹھیک ہے, تو یہ فلیکسیبل قسم کی ڈیٹا ڈریون اپروچ جس میں کوئی ایگو نہیں تھی, کچھ نہیں. ہم سب کے ساتھ بیٹھتے تھے, سب سے آرگیو کرتے تھے, اچھا یہاں آپ کے کیس ہیں, اس کو ایسے کانٹیکٹ ٹریس کریں, اس کو لاک ڈاؤن. آج اسلام آباد میں تھوڑے سے ہمیں نمبرز بڑے نظر, اب ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیسے ہے. ایٹیٹیوڈ لوگوں کا, یقین لوگوں نے اس کو لاک ڈاؤن کے ساتھ یہ سمجھا کہ شاید کووڈ بھی ختم, انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کر دی. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی احتیاط ضروری ہے؟ میرے خیال سے جی ضروری اس وقت شاید اتنی ضروری ہے شاید جیسے جتنی شروع میں تھی. میرے شاید اس وقت بھی اتنی نہیں تھی. یہ سیکنڈ راؤنڈ ہمیشہ سے پرائم منسٹر بھی بات کر رہے تھے, ماسک کے اوپر بھی زور کیا ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں اور پہلے سے بھی زیادہ کریں. ڈاکٹر صاحب اگر ہر بندہ ہاتھ دھوئے, کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں اور یہ ایک تاثر ہے کہ سردیوں میں شاید یہ اور بڑھے گا, یہ نومبر, دسمبر, جنوری could be very interesting months I would say in a way کہ اگر آپ اس کو خیال نہیں رکھیں گے it is going to multiply. خیال کیا تو شاید ہم اس کو قابو پانے والے چند ممالک میں شامل ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری کوئک, کیونکہ مجھے یہ سوال کافی لوگوں نے آج پروگرام میں بھی کہا کہ یہ پوچھے گا, سر میڈیکل کالجز کے لائسنس جو ملتے ہیں, مجھے یاد ہے صرف انڈیا میں چند بڑے بڑے کالجز تھے, ایک آرمی میڈیکل کالج تھا, اب ان کا بھی نیوی بھی بن گیا, ایئر فورس کا بھی بن گیا, وہ سسٹم ہے, ایک ان کی فیکلٹی ہے, سارا کچھ. اسی طریقے سے سر یہ بھی سننے میں آیا